बूढ़ा मल्लाह मुझ पर तवक्को से ज्यादा ही मेहरबान साबित हुआ। उसकी एक कश्ती में बैठकर हम दूसरे किनारे की तरफ चल दिए। जहां हम लंगर अंदाज हुए वहां इन हालात में किसी को दम मारने की मजाल नहीं थी, लेकिन फौजी शायद उसे जानते थे, इसलिए उन्होंने उससे रियायत बरती। नाल कौनी चाचा, एक सिख हवालदार ने ऊंची आवाज देकर उससे दूर से ही पूछा। मल्लाह ने मुख्तसर सा जवाब दिया, परोना है जी सरदार जी। मेरी तवक्को से बढ़कर तैयारियां यहाँ देखने को मिली थी। तैयारा शिकन तोपें पहले से तैयार शुदा कंक्रीट के ज़ेर जमीन महफूज बंकरों में छुपी हुई थी। सिर्फ उनकी गर्दनें बाहर झांकती दिखाई देती थी। हम दोनों उनके बीचों बीच चलते नजदीकी गांव की तरफ जा रहे थे। मैं कनखियों से सूरत हाल का भरपूर जायजा ले रहा था। रास्ते में मिलने वाले अक्सर फौजी मल्लाह के वाकिफ थे। जब वो उन्हें प्रणाम करता तो मैं फौरन जय हिंद कह देता। करीबन 1.5-2 फरलांग चलने के बाद एक जगह खेतों के किनारे कुछ लड़के लड़कियां काम करते दिखाई दिए। मल्लाह ने उनमें से एक चूनी लाल को नाम से पुकारा और एक नौजवान उसकी आवाज पहचान कर आता दिखाई दिया। करीब पहुंचकर उसने झुकते हुए बूढ़े के पांव छू कर प्रणाम किया और हैरानी से मुझे देखा, क्योंकि मैंने बगैर जान पहचान के बड़ी गर्मजोशी से उसे गले लगा लिया था। चाचा बोला, प्रोना है, अपना दिल्ली से आया है। मैंने अपना तारुफ बज़ाहिर मुकम्मल करवा दिया। मेरा नाम प्रकाश है। हम तीनों खेतों के एक कोने पर लगे रहट पर जा पहुंचे, जहां बहुत सी लड़कियां कपड़े धो रही थीं। सबने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मल्लाह को देखते ही सबने चाचा नमस्ते, चाचा राम राम कहना शुरू कर दिया। बूढ़ा मल्लाह सबके सलाम के जवाब में बारी बारी उनके सरों पर शफकत से हाथ फेरता रहा। यहाँ भी उसने मेरा तारुफ बतौर परोना ही करवाया था। सब लड़कियों ने हाथ जोड़कर मुझे भी बारी बारी नमस्ते कहा। मेरे कीमती लिबास और पुरकशिश शख्सियत को उनमें से अक्सर ने ललचाई हुई नजरों से देखा था, लेकिन ये कोई नई या चौंका देने वाली बात नहीं थी। अब मैं भारतीय महिलाओं की रग रग से वाकिफ हो चुका था। रहट पर बने एक कमरे में बैठकर चाचा ने पहले तो मुझे चाय पिलाई, फिर कमला नामी एक लड़की को मेरे लिए जल भोजन का हुक्म दिया, जिसने एक अदाए दिलरुबाना से मेरी सम देखते हुए तामील में गर्दन हिलाई और अपनी बेकाबू जवानी संभालती मस्तानी चाल से कयामत ढाती तेज तेज कदमों से गांव की तरफ चल दी। चाचा ने चूनी को, जो उसका दामाद था, मेरी कहानी सिर्फ इतने से इजाफे के साथ सुना दी कि मैं उसके एक दोस्त का बेटा हूँ। शायद उसने अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए ये इजाफा किया था। बहरहाल मुझे उससे खुशी हुई। सारे भारत में मैंने अभी तक ऐसा फरमाबरदार दामाद नहीं देखा जैसा चाचा मल्लाह को नसीब हुआ था। इसकी वजह मेरी समझ में नहीं आई थी। बज़ाहिर तो उसमें कोई जिस्मानी नक्श नजर नहीं आ रहा था, नए नक्श भी ठीक थे। फिर जल्द ही मुझे समझ आ गया। उसकी धर्म पत्नी कौशल्या सर पर लस्सी का मटका रखे और हाथों में रोटियां पकड़े वहां आई थी। अल्हड़ मुटियारों की तरह उसके अंग अंग से नशा फूटता था। उसे देखकर कोई भी उसे शादीशुदा मानने के लिए तैयार नहीं था। इतनी खूबसूरत बेटी पैदा करने पर यकीनन हिंदू मल्लाह को फख्र होना चाहिए था, और ऐसी देवी के दामे उल्फत में फंसने वाला उसका दास कैसे न बनता। उसने मुस्कुराते हुए मेरा खैर मकदम किया और कपड़े समेटने बाहर चली गई, जो उसने सुबह से धूप में सुखाने के लिए फैला रखे थे। उनकी मजीद तवज्जो हासिल करने के लिए मैंने भी वही खाना खाने की ख्वाहिश की जो कौशल्या चूनी लाल के लिए लेकर आई थी, लेकिन चाचा ने मुझे शिद्दत से मना कर दिया। वो कोई पुराने दौर का आदमी दिखाई देता था, रिवायत की जिसके नजदीक बड़ी अहमियत थी। चाचा थोड़ी देर के बाद माजरत करके चला गया, क्योंकि कश्तियां अकेली थीं। चूनी लाल को उसके जाने के बाद मैंने भगा दिया। मैंने कहा, वीर जी आप काम कीजिए, बस मेरी वजह से। मैंने फिक्रा अधूरा छोड़ा। उसने हिचकिचाहट जाहिर की, यार कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने बड़ी बेतकल्लुफी का मुजाहरा करते हुए उसे बाजू से पकड़कर उठाया और कहा कि किसान के लिए वक्त की बड़ी अहमियत है। हम तो शहरी लोग हैं, चाय का कप पीने होटल चले जाएं तो आधा दिन गुजार देते हैं। जवाब में वो हंस दिया और मेरा धन्यवाद करता हुआ रोटियां और लस्सी उठाकर दोबारा खेतों को चल दिया, जहां उसके साथी उसके मुंतजिर थे। अब तन्हाई मुयस्सर थी, लेकिन सोचने के मौके हासिल नहीं थे, क्योंकि गांव भर की मुटियारों ने मेरा घेराव कर रखा था। उनकी जुगतबाजी, जो यहाँ के पंजाबी देहातों की रिवायत बनती जा रही थी, उसने मुझे बौखला दिया। मैं उनके मुख्तलिफ रिमार्क्स के जवाब में मुस्कुराता हुआ उस तरफ चल दिया जहाँ कौशल्या कपड़े समेट रही थी। मुझे नजदीक आते देखकर उसने एक अदाए खास से मुस्कुराते हुए खड़े होकर मुझे खुशामदीद कहा। मैंने गुफ्तगू शुरू करने के लिए फिक्रा उसकी तरफ उछाल दिया। बहुत खूबसूरत जिंदगी है आप लोगों की, मैंने देहाती माहौल पहली बार देखा है। उसने जमीन पर झुकते हुए कपड़े उठाकर उसे झटका। बोली, बस जी ऐसा ही है, अब तो शहरों और देहातों में कोई ज्यादा फर्क बाकी नहीं रहा। वैसे क्या करते हैं आप?
اس نے اپنے کام میں مصروف رہتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں نے مختصر سا جواب دیا، بزنس، کاروبار۔ اس اثنا میں کملا اس طرف آتی دکھائی دی۔ اس نے مجھ سے کہا، اچھا آپ چل کر جل بھوجن کیجیے، کسی شے کی ضرورت ہو تو کملا موجود ہے، اسے کہہ دیجیے۔ میں نے مڑتے ہوئے کہا، شکریہ۔ کوشلیا نے جو میرے قریب آ گئی تھی بڑے ناز و ادا سے مسکراتے ہوئے کہا، آئیے مہاراج جی بھوجن کیجیے۔ میں نے مختصر سا جواب دیا، چلیے۔ وہ میرے آگے آگے چل دی۔ نپے تلے قدموں سے وہ میری رہنمائی کرتی ہوئی مجھے اس کمرے میں لے آئی جو شاید ان لوگوں کا مہمان خانہ تھا۔ میں چپ چاپ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس نے میرے سامنے تھالی لگا دی اور خود بڑے مستانہ انداز میں جھکتی ہوئی ایک کونے میں رکھے ہوئے موڑھے پر بیٹھ گئی۔ قریباً 3 منٹ تک میرے مسلسل خاموش رہنے پر اس نے ایک ادائے مستانہ سے میرے سامنے کھڑے ہو کر کولہوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، دلی کے لوگ گونگے ہوتے ہیں کیا؟ جواب میں مسکرا کر رہ گیا۔ وہ دوبارہ تنک کر بولی، بہرے بھی ہوتے ہیں۔ میرے لیے اس سے گفتگو کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں، اصل میں ڈرنا بھی تو پڑتا ہے آپ سے۔ اس نے میرے سامنے سے برتن سمیٹتے ہوئے کہا، ہم آپ کو کھا تو نہیں جائیں گے؟ ہاتھ دھونے کے لیے ہم دونوں اکٹھے ہی باہر نکلے تھے۔ رہٹ پر بیٹھی مٹیاروں کی خصوصی مسکراہٹ ہم دونوں سے متعلق کسی اور ہی بات کی چغلی کھا رہی تھی۔ کملا سے کام چل سکتا تھا لیکن اتنا وقت میرے پاس نہیں تھا کہ اس سے اپنے طوفانی عشق کا اظہار کر سکوں، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ مجھے اتنا موقع ہی کہاں دیتی وہ۔ ہر بھارتی لڑکی پونم نہیں تھی۔ یہاں محبت کا نقطہ آغاز جسمانی مراسم تھے جو میرے نزدیک انتہائی مکروہ اور گھناؤنا فعل تھا۔ اپنے عظیم مقصد کے سامنے مجھے ایسی حرکتیں بڑی ہیچ اور گھٹیا دکھائی دیتی تھیں۔ قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے اور دیہاتی زندگی کا نظارہ کرنے کے بہانے میں نے ارد گرد کے کھیتوں میں بھی چکر لگائے تھے، لیکن بات بنتی نظر نہیں آتی تھی۔ شام کو مجھے کوشلیا نے کملا کے ساتھ گاؤں جانے کو کہا۔ یہ کٹائی کا موسم تھا اور انہیں فصلوں کا حساب چکانا تھا۔ چونی لال اور اس کی واپسی میں کچھ دیر باقی تھی۔ باقی لڑکیاں بھی کام ختم کر کے واپس جا چکی تھیں۔ ہم دونوں کھیتوں کے وسیع سلسلے میں چلتے گاؤں کی سمت روانہ ہو گئے۔ اس اثنا میں پنجابی جٹی کو یقین ہو چلا تھا کہ میں قابو آ چکا ہوں۔ میں نے اس کے ممکنہ گفتگو سے بچنے اور اپنے مطلب کی بات حاصل کرنے کے لیے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی گفتگو کا آغاز کر دیا۔ میں نے کہا، بڑی فوج آ گئی ہے یہاں؟ بولی، ہاں۔ اس نے بددلی سے مختصر سا جواب دے کر گویا اس موضوع کو بدلنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے زومانی فقرہ کہہ کر ایک حد تک اس کی بھی تشفی کر دی اور کہا، یہ تمہارے ہی گاؤں پر عاشق ہوئے ہیں یا ارد گرد بھی؟ جواب میں کملا نے زوردار قہقہ لگایا۔ بولی، نہیں ایسی تو بات نہیں، ارد گرد بھی ڈیرے ڈال رکھے ہیں کمبختوں نے۔ پنجابی تو کچھ یہی ہیں ورنہ اس طرف تو بس گورکھے اور مدراسی ہی نظر آتے ہیں۔ اس نے میری معلومات میں اضافہ بھی شروع کر دیا۔ میں نے اسے مزید کریدا، کیا مطلب گورکھا اور مدراسی کیا بھارتی سینا کے جوان نہیں؟ وہ ناراض لہجے میں گویا ہوئی، جہنم میں جائیں سب، ہمیں کیا؟ بڑے بڑے ٹرکوں نے کھیتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ میں نے اسے اس موضوع پر مزید بولنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، بھائی یہ تو ضروری ہے، پھر اتنے ٹرک کہاں ہوتے ہیں؟ گاؤں کی سڑک سے بھی تو وہ گزر سکتے ہیں، عام سے ٹرک ہوں گے؟ بولی، عام سے؟ اتنے بڑے بڑے ٹرک تو نہ دیکھے نہ سنے، عام ٹرکوں سے 3 گنا تو وہ لمبے تھے، پھر ان کے بے شمار ٹائر۔ ٹرکوں پر کمبختوں نے نہ جانے کیا کیا لاد رکھا تھا۔ منہ دریا کے کنارے تو مرے نہیں، گاؤں کی زمین پر قبضہ جما لیا۔ ہائے رام، بیچارے بشن سنگھ کی تو سونے جیسی زمین کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کیسی شاندار فصل ہوتی تھی اس کی، بتیری منتیں کی اس نے کہ مجھے فصل کاٹ لینے دو، پر کون مانتا ہے جی غریبوں کی بات۔ اور کالی کا غضب پڑے راکشسوں پر، کمبخت نزدیک تو کسی کو پھٹکنے نہیں دیتے، اس نے خالص دیہاتی لہجے میں انہیں لتاڑتے ہوئے کہا۔ میں نے دل ہی دل میں ان باتوں کا علم ہونے پر خدا کا شکر گزارتے ہوئے کملا سے کہا، کمال ہے، سینا کیا ہوئی، یہ تو لٹیرے ہو گئے۔ وہ اب مجھے اپنے موضوع کی طرف لا رہی تھی۔ بولی، بس جی کیا بتاؤں، گاؤں والیاں بھی تو رام رام ہی ہیں۔ یہ نئی بپتا آن پڑی تھی۔ مجھے اپنے کام سے زیادہ مشکل کملا سے جان چھڑانا نظر آ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے میرا تعارف وہاں موجود ایک قریبی انتھی اور خاصی ادھیڑ عمر عورت سے کروایا۔ یہ اس کی ماں تھی جس کی آنکھوں میں دھول چھونک کر وہ میرے ساتھ رنگ رلیاں منانے جا رہی تھی۔ مجھے اس بدنصیب بڑھیا پر بہت ترس آیا۔ شام کے بعد کوشلیا بھی آ گئی۔ چونی لال نے معذرت کر دی کیونکہ آج اس کی پانی کی باری تھی، البتہ اس نے یہ ضرور کہلا بھیجا کہ کل وہ میرے ساتھ میرے بھائی کی تلاش میں 2-3 مشتبہ نزدیکی دیہات میں ضرور جائے گا اور پرماتما کی کرپا سے ہم 2-3 روز میں اسے ڈھونڈ کر رہیں گے۔ کوشلیا کے 2-3 بچے تھے، دونوں اس کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے جاتے تھے۔ ابھی وہ اسکول جانے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ نند اور بھابھی دونوں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر میری خدمت کر رہی تھی۔ کملا سے اگر میں نے تعلقات استوار کر لیے تھے تو کوشلیا نے میری دلچسپی اپنی ذات کے متعلق محسوس کر لی تھی اور وہ اپنے گرفتار محبت سے بطور ہمدردی کم از کم اس کی خدمت تو جی بھر کے کر سکتی تھی۔ میں نے بھی دوپہر سے اب تک 2-3 مرتبہ اس سے دیر سے ملاقات ہونے پر اپنی قسمت کو کوسا تھا، جس کے جواب میں وہ مسکرا کر رہ جاتی
اور مجھے دینے کے لیے اس کے پاس تھا ہی کیا۔ کملا البتہ قابل داد تھی کہ اس نے اپنی بھابھی کو کسی حرکت پر شک کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب گاؤں کے کسی نزدیکی کھیت پر کوئی اونچے سروں میں بانسری پر مرزا صاحبہ الاپ رہا تھا، این اس وقت کملا نے مجھے قریباً جھنجھوڑتے ہوئے بیدار کیا۔ میرے منہ سے لاشعوری طور پر نکلنے والی ممکنہ چیخ یا آواز کے پیش نظر اس نے اپنا ایک ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا تھا۔ میں چونی لال کے کمرے میں سو رہا تھا جبکہ وہ دوسرے کمرے میں اپنی ماں کے قریب سوئی تھی۔ تیسرے اور مکان کے آخری کمرے میں کوشلیا اپنے دونوں بچوں کے ساتھ محو استراحت تھی۔ اصولاً مجھے اس وقت طے شدہ مقام پر ہونا چاہیے تھا جہاں ملنے کا وعدہ کملا سے میں نے کیا تھا۔ وہ اس جگہ قریباً 10-15 منٹ میرا انتظار کرنے کے بعد یہاں چلی آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں دبے قدموں باہر جا رہے تھے۔ کملا آگے آگے تھی اور میں پیچھے پیچھے۔ ہم دونوں خوفزدہ چوروں کی طرح چھپتے چھپاتے بالآخر گاؤں کے باہر آ گئے۔ یہ جگہ خاصی محفوظ تھی۔ خدا کا شکر گزرا کہ اس گاؤں میں کتے نہیں تھے۔ حال ہی میں محکمہ صحت نے ان کا صفایا کیا تھا، ورنہ کوئی نئی مصیبت بھی پیش آ سکتی تھی۔ کھیت جن کا ذکر کملا نے کیا تھا گاؤں سے قریباً 2-3 فرلانگ دور تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئی۔ مجھے بھی رکنا پڑا کیونکہ قریبی کھیتوں سے روشنی کا ایک منبع پھوٹ رہا تھا۔ شاید کوئی جیپ سٹارٹ ہو کر باہر نکل رہی تھی۔ کملا سہم کر مجھ سے چمٹ گئی اور میرے جسم میں چیونٹیاں رینگنے لگی۔ خیریت گزری کہ جیپ کا رخ ہمارے مخالف سمت تھا۔ جہاں ہم کھڑے تھے وہ کوئی گزرگاہ تھی جس کے محفوظ ہونے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی۔ اپنے منہ زور گھوڑے کی طرح لگام توڑوانے کے لیے بےتاب جذبات کو قابو کرتے ہوئے میں نے کملا کو وہاں سے ہٹ جانے کو کہا۔ اب ہم کھیتوں میں بنی کسی جھونپڑی کی تلاش میں تھے۔ میں نے کملا کو وہیں بٹھایا اور خود آگے چل دیا۔ میری آنکھیں اندھیرے میں کچھ دور تک دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی، لیکن جہاں سے سوائے بڑے بڑے وہیکل اور طیارہ شکن توپوں کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی مجھے بمشکل 3 منٹ ہی گزرے تھے جب میں نے اپنے کندھے پر کسی ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا۔ مڑ کر دیکھا تو مصیبت سر پر سوار تھی۔ کیا ہے یہاں؟ اس نے متجسس ہوتے ہوئے بے قراری سے پوچھا۔ شش! میں نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے واپس کھینچنا شروع کیا۔ قریباً 15-20 گز چلنے کے بعد ہم رک گئے۔ اپنی دال تو گلنے سے رہی، یہاں تو پہلے سے ہی میں نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ بولی کیا مطلب، کون ہے؟ میں نے کہا ایک کو میں نے پہچان لیا ہے، یہ وہی دیوی جی ہیں جو کنویں پر کچھ زیادہ ہی باتیں کر رہی تھی، وہ کالی قمیض شلوار والی۔ اس نے فوراً کہا جیتو؟ میں نے جواب دیا نام تو مجھے نہیں پتا، صبح پہچان کر بتا دوں گا۔ بولی تو اس کا مطلب ہے یہ سب؟ اس نے اپنی سکھیوں کے لیے انتہائی نازیب الفاظ استعمال کیے اور ایک مرتبہ پھر میری جان کو آ گئی۔ اب میں سب کچھ بھول بھلا کر اس سے جان بچانے کی فکر میں تھا۔ بمشکل تمام کافی خطرناک مراحل طے کرنے کے بعد میں اگلی رات تک چھٹی لینے میں کامیاب ہو سکا۔ اس اثنا میں اس کے والہانہ لمس نے میری رگوں میں شرارے بھر دیے تھے۔ میں پگھل جاتا اگر میری مضبوط قوت ارادی ایک مضبوط چٹان کی طرح اس کے اور میرے درمیان دیوار نہ بن جاتی۔ ایمان اور جان بچ جانے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ گھر واپس پہنچ کر چارپائی پر لیٹ گیا، لیکن نیند کہاں۔ آج کی رات کے ضیاء کا رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا۔ کم از کم اس گاؤں کی کسی لڑکی کے ذریعے مقصد کا حصول ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ میں نے آنے والی رات تک کچھ نہ ہو سکنے پر اکیلے ہی قسمت آزمائی کرنے کا فیصلہ کیا اور نیند کی آغوش میں پناہ لے لی۔ صبح مجھے کوشلیا نے بیدار کیا۔ بہت گہری نیند آ گئی تھی۔ اس نے چائے کا ایک کپ میرے سرہانے رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا ہاں، رات کو تارے گنتے رہیں تو صبح نیند ہی آئے گی۔ میرے جواب سے وہ جھیمسی گئی اور مجھے جنگل اشنان کا کہہ کر باہر چلی گئی۔ ناشتہ کر کے میں بھی ان کے ساتھ ہی کھیتوں میں چلا آیا۔ چونی لال جو صبح صادق کے وقت کنویں پر سویا تھا اسے بیدار کرنا میں نے مناسب نہ سمجھا اور کملا اور کوشلیا کے نزدیک کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ دونوں حسب سابق کپڑے دھونے میں لگ گئی تھیں۔ پھر کوشلیا اور اس کے بچے تو ناکا دیکھنے کھیتوں میں چلے گئے اور وہ بلائے جان وہی رہ گئی۔ 10-11 بجے کے قریب چونی لال بیدار ہو گیا۔ اس نے رات گھر نہ آنے پر اپنے پرونے سے معافی مانگی اور اشنان کرنے چلا گیا۔ کملا اور کوشلیا کا لایا ہوا ناشتہ کرنے کے بعد وہ تیار ہو گیا اور ہم دونوں اپنے جعلی بھائی اور اس کے آوارہ دوست کی تلاش میں قریبی دیہات کی طرف چل دیے۔ شام گئے تک ہم مختلف دیہاتوں کی خاک چھانتے رہے، لیکن گمشدہ افراد کو نہ ملنا تھا اور نہ وہ ملے۔ اس اثنا میں چونی لال میری امید بندھاتا رہا کہ جلد یا بدیر بلاخر ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ دوپہر کا کھانا ہم نے ایک دوست کے ڈیرے پر کھایا جہاں مجھے ماتا وشنو کے درشن کی اٹی دکھانے پر شراب سے نجات مل سکی، ورنہ تو وہ لوگ لٹا کر مجھے پلانے پر تل گئے تھے۔ واپسی پر میں نے چونی لال سے گرداسپور جانے اور وہاں قسمت آزمائی کرنے کی اجازت طلب کی۔ وہ بضد تھا کہ میں 2-4 روز اور قیام کروں، کم از کم چاچا سے ملے بغیر تو نہ جاؤں، لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ میں 2-1 روز میں واپس آؤں گا اور اس کے ہاں قیام کروں گا
اور دلی سے خود آ کر اسے اور بچوں کو ساتھ لے جاؤں گا۔ ایسے محسن کی سیوا نہ کرنے سے میرا دھرم بھرشٹ ہو سکتا تھا۔ واپسی پر ہم کھیتوں کی بجائے سیدھے گھر چلے آئے۔ خیریت گزری کملا ابھی تک کھیتوں سے واپس نہیں آئی تھی، غالباً میری آمد کی منتظر تھی۔ میں نے چونی لال کو گاؤں کے باہر بڑی مشکل سے واپس جانے پر مجبور کیا، ورنہ وہ تو کم از کم مجھے ٹمپو چڑھانے تک میرے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ واپسی پر جب وہ خاصا دور چلا گیا تو میں نے وہ راستہ چھوڑ دیا کیونکہ اس پر لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ ایک ذیلی سڑک سے میں گاؤں کی طرف چل دیا۔ پرکاش اینڈ پرکاش انڈسٹری کے تمام کاغذات میں نے پہلے ہی جلا کر راکھ کر دیے تھے۔ اب میرے پاس قابل شناخت کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ میرا مشن شروع ہو چکا تھا۔ گاؤں کے ایک کونے میں بنے سانسیوں کے اڈے سے میں نے ایک ربڑ کا بلیڈر شراب سے بھروایا، اسے اپنے کپڑے کے تھیلے میں رکھا۔ اب میں ایک غیر قانونی حرکت کا مرتکب تھا اور ناجائز طریقے سے ایک خفیہ اڈے سے شراب خرید کر دوسرے کسی گاؤں یا شہر میں فروخت کرنے جا رہا تھا۔ دن کو ممکنہ تلاشی کے پیش نظر میں نے رات کے وقت سفر اختیار کیا تھا۔ یہ تھا میرا نیا بھیس۔ شام ڈھلے میں گاؤں کی پرلی طرف واقع ان کھیتوں کے نزدیک کھڑا حالات کا جائزہ لے رہا تھا جن سے کچھ فاصلے پر یہ مورچہ بندیاں کی گئی تھی۔ اسے آگے جانا فی الحال ناممکن تھا۔ وہیں ایک کماد کے کھیت میں نے ڈیرے ڈال دیے اور رات کی تاریکی کا منتظر ہو گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے میں وہاں چھپا رہا۔ میرا ذہن اس دوران میں مختلف خیالات کی آماج گاہ بنا رہا۔ کبھی پونم، کبھی سدرشنا اور کبھی اپنا پیارا ملک جہاں عزیز و اقارب دیدہ دل فرش راہ کیے میرے منتظر تھے۔ ان کے دعاؤں کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ مجھے یہاں بخوبی دکھائی دے رہے تھے۔ میرا ایمان تھا کہ جب تک میری قوم اپنے سپاہیوں کے لیے دعا گو ہے ان پر آنچ نہیں آئے گی۔ دشمن کا بے شمار اسلحہ اور بے تحاشا جنگی جنون میں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا تھا۔ وہ اپنی دانست میں میرے پاکستان کو مٹانے کے وہم میں مبتلا تھے۔ ہم بقا کی جنگ لڑ رہے تھے اور بقا کی جنگ لڑنے والے ہارا نہیں کرتے۔ مختلف جیپوں کی جلتی بجھتی روشنیاں مجھے وہاں ہونے والی نقل و حرکت کا احساس دلا رہی تھی۔ جب چاروں طرف سناٹا چھا گیا اور کافی دیر تک کسی جیپ کی ہیڈ لائٹس اندھیرے میں نہ چمکی تو میں نے بھی اللہ کا نام لے کر قدم اس طرف بڑھا دیے۔ میں بڑی احتیاط سے کھیتوں کے بیچوں بیچ سنبھل کر پاؤں رکھتا اس طرف گامزن تھا کیونکہ یہ خطرہ تلوار کی طرح ہر وقت میرے سر پر لٹک رہا تھا کہ دشمن نے یہاں مائنز یعنی بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہوں گی جن پر کسی بھی وقت میرا انجانے میں پڑنے والا قدم کوئی قیامت ڈھا سکتا تھا۔ ذرا سا دباؤ کسی بارودی سرنگ پر پڑتا اور میرے پرخچے اڑ جاتے۔ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا میں کچھوے کی رفتار سے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں اس کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا میرے خون کی گردش میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ ایسے مواقع پر رہ کر میرے دل میں خیال آتا کاش میں کمانڈو ہوتا اور دشمن کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا اور اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا۔ مجھے اندھیرے میں 2-3 لالٹینیں جلتی نظر آ رہی تھیں جو مختلف خیموں کے باہر ٹنگی تھیں۔ ان خیموں میں ان اسلحہ جات سے متعلق عملے کا قیام تھا یا پھر وہ کیموفلاج کرنے کے لیے گاڑے گئے تھے۔ میں اب منزل پر پہنچ چکا تھا۔ مختلف نصب شدہ آلات نے ایک خطرناک اسلحے کی موجودگی کا انکشاف مجھ پر کر دیا تھا۔ جدید ترین اور انتہائی مؤثر آٹومیٹک میزائل سسٹم یہاں نصب تھا۔ یہ وہ روسی میزائل تھے جو دشمن نے حال ہی میں حاصل کیے تھے اور جن کا خودکار نظام فائرنگ سے کسی حملہ آور طیارے کے بچ نکلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہی رہ جاتے تھے۔ جیسے ہی حملہ آور طیارہ ریڈار کے مخصوص علاقے میں داخل ہوتا وہ ایک خودکار نظام کے ذریعے اس کی اطلاع فوراً میزائل کے فائرنگ سرکٹ کو کر دیتا جو طیارے کو فائرنگ رینج میں لے آتا۔ جیسے ہی طیارہ فائرنگ کی حدود میں آتا ایک اور خودکار نظام کے ذریعے خود بخود فائرنگ پش بٹن حرکت میں آ جاتا۔ نصب شدہ میزائل اپنے ہینگر سے نکل کر اس کے تعاقب میں لپکتا اور چند لمحوں میں طیارے کو جا لیتا۔ یہ سارا عمل چند سیکنڈ میں مکمل ہو جاتا اور پائلٹ کو اس کی اطلاع اس وقت ہوتی جب اس کا طیارہ نشانہ بن چکا ہوتا۔ میں رینگتا ہوا اپنے ہدف کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا۔ قریباً 10-15 منٹ تک میں وہاں موجود مختلف چیزوں کا جائزہ لیتا رہا۔ اپنے مطلب کی تمام اطلاعات مجھے حاصل ہو چکی تھیں۔ اب میں مخالف سمت میں پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس کامیابی پر خوشی کے مارے میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا اور میں کافی حد تک لاپرواہ سا اس پگڈنڈی پر رواں دواں تھا جو مجھے پکی سڑک تک لے جاتی تھی۔ ابھی بمشکل 1-1.5 فرلانگ ہی چل پایا تھا جب اچانک ہالٹ کی 2-3 آوازیں وقفے سے گونجی۔ میں گشتی پارٹی کے جو رات کو ایسے علاقوں میں پیٹرول کے لیے نکلتی ہیں ہتھے چڑھ گیا تھا۔ چاروں طرف سے آنے والی آوازوں نے مجھے گھیرے میں پھنس جانے کا یقین دلا دیا تھا۔ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو درجنوں گولیاں میرے جسم میں پیوست ہو جاتی۔ سوائے ہتھیار ڈالنے کے اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ میں نے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا اور فوراً ہاتھ اٹھا دیے۔ گرکھے لہجے میں کسی نے چلاتے ہوئے کہا کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی ٹارچ کی تیز روشنی نے میری آنکھیں چندھیا دی۔ تھیلا میرے ہاتھ سے نیچے گر پڑا۔ کیا ہے یہ؟ دوسری آواز سنائی دی اور آنے والے نے مجھے زوردار لات رسید کی۔ بے خیالی میں
उलट कर परे जा गिरा। आने वाले ने थैले में से शराब का भरा हुआ ब्लैडर निकाल लिया। इस असना में 3-4 मुसल्ला फौजियों ने मुझे घेरे में ले लिया था। गुरखे हवालदार ने पूछा किधर जाता है। मैंने कहा साहब गरीब आदमी हूँ, बाल बच्चों की रोटी के लिए जरा सा धंधा करते हैं, शहर जा रहा हूँ। मैंने शराब से भरे ब्लैडर की तरफ इशारा किया क्योंकि थैला उठाने वाले ने उसे सूंघकर उसमें शराब की मौजूदगी की इत्तला कर दी थी। हवालदार ने मेरी पसलियों में ठोकर मारी। अबे तेरे गरीब की ऐसी की तैसी। उसने हुक्म दिया उठ साले, अभी तेरा धंधा करते हैं। इससे पहले कि मैं संभल कर खड़ा हो सकूं, एक और जोरदार लात मेरी पीठ पर पड़ी और मैं मुंह के बल जा गिरा। एक नायक बोला मस्खरी करता है साला, और उसने भी मेरे पहलू में लात जमा दी। दूसरे सिपाहियों ने भी इस कार खैर से महरूम रहने में आर समझते हुए मुझे ठोकरों पर रख लिया। मैंने अपना सर कोहनियों में छुपा लिया। करीबन 5-6 मिनट बाद जब मैं मार खाते खाते अधमुआ हो चुका तो उन्होंने मेरे बाजू कंधे पर रखी चादर से पीछे की तरफ बांध दिए और मुझे धक्के मारते हुए अपने कैंप की तरफ चल दिए। अचानक पेश आने वाली सूरत हाल ने मुझे चकरा दिया था। फरार की राहें मसदूद और दुश्मन सर पर मुसल्लत। जालिमों ने इस बेदर्दी से पीटा था कि बदन का रुआं रुआं फरियादी बन गया। खुसूसन पसलियों पर पड़ने वाली जरबात से उठने वाली टीसें तो जान निकाले देती थी, लेकिन सिवाय सब्र के और चारा ही क्या था। मुझे वो धक्के देते हुए अपने कैंप की तरफ ले जा रहे थे और जैसे ही मैं चलते चलते लंगड़ाता, एक जोरदार लात उनमें से कोई ना कोई मुझे रसीद कर देता। तकलीफ और गुस्से की मिली जुली कैफियत से मेरा खून खौलने लगा था। जी चाहता था उनमें से एक हाथ को तो मार डालूं, खा अपनी जान से ही हाथ क्यों ना धोने पड़े। लेकिन ये सब कुछ जज्बात की हद तक सही था। चीखना चिल्लाना मेरे मनसब को जेब नहीं देता था, लेकिन मुझे खुद को एक घटिया दर्जे का जराइम पेशा शख्स साबित करने के लिए ये सब कुछ करना बहरहाल जरूरी था। ये मेरे सब्र के इम्तिहान का बेहतरीन वक्त था और मुझे खुद ही अपना मुमतहिन बनना था। मेरी आजमाइश की घड़ी आ गई थी और अब ये मेरी अदाकाराना सलाहियतों पर ही मुनहसिर था कि मैं इन लोगों को अपने मुताल्लिक मजीद सोचने का मौका दूं या वो मुझे मामूली सा जराइम पेशा शख्स ही जाने। करबो अज़ियत के एक लामुतनाही सिलसिले से गुजार कर बिलाखिर वो मूजी मुझे अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास ले गए। इस दौरान मैं पल भर के लिए भी अपने फराइज से गाफिल नहीं रहा था और हाय हाय का विर्द करने के साथ साथ मेरी नजरें मुसलसल वहां मौजूद असलहा जात पर लगी हुई थी। तमाम जुज़ियात मेरे जहन में नक्श होती जा रही थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।